नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आप सबको अस्माए हुस्ना की इस खूबसूरत सीरीज़ में अल्लाह ताला की मार्फत के सफ़र में खुश आमदीद। अहलन व सहलन व मरहबा। अल्लाह ताला की ज़ात वो अजीम ज़ात है जिसने हमें पैदा किया। वो हमारा रब है, खालिक मालिक मुदब्बिर। उसने इस दुनिया में हमें पैदा किया, हमारी रहनुमाई फरमाई, हमें हदायत दी और हमें मुसलमान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस नेमत पर कि उसने ना सिर्फ हमें मुसलमान बनाया, ईमान वाली ज़िंदगी दी, बल्कि अपनी मार्फत भी उसने खुद कुरान में कराई, कायनात से हमें निशानियों के ज़रिए कराई। आज हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम अस्समी, इंशाल्लाह आज उसको समझेंगे कि अस्समी कौन होता है। अस्समी जिसे नाम से ही समझ आ रही है, सीन मीम आइन इसका रूट है और समात जिसे हम उर्दू में भी यूज करते हैं। अल्लाह ताला का जो नाम है अस्समी, के सब कुछ सुनने वाला, ऑल हेयरिंग, वो ज़ात जो बैक वक्त एक ही वक्त में अल्लाह ताला की इंसान की, चरिंद परिंद जिस मुल्क में रहता है, जहाँ रहता है, सारी आवाज़ें सुनता है। अल्लाह ताला की वो सिफत जो कायनात की हर आवाज़ का अहाता किए हुए है, चाहे वो छोटी है, बड़ी है, आहिस्ता से पुकारा गया है, ऊंचा पुकारा गया है, किस किस्म की भी बात है, झगड़ा है, आवाज़ है, अल्लाह ताला सुनता है। अब नेक्स्ट देखिए कि कायनात की आवाज़ जो है एक ही वक्त में अल्लाह ताला हर मखलूक के, इंसान की, जिन है, फरिश्ते हैं, हैवान हैं, हैवानों में भी आप देखें कुछ जो लिविंग थिंग प्लांट्स हैं, एनिमल्स एनिमल्स में भी देखें जो समंदर के नीचे मछलियां हैं, इनकी आवाज़ सुनता है। खुद वो ख्वाह वो किसी की भी आवाज़ हो, ऊंची हो या आहिस्ता, आवाज़ें आपस में आप देखें कि हम एक वक़्त में 2 आवाज़ें नहीं सुन सकते। मेरे बच्चे दोनों इकट्ठे बात करते, मैं कहती हूँ नहीं एक वक़्त में एक बात करें बेटा, मुझे समझ नहीं आती। अब अल्लाह ताला की ज़ात इस कदर अज़ीम है कि आप इसको इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो कैसे एक वक़्त में, आप एक मोहल्ले का ही सोच लें, एक मोहल्ले में अगर 100 लोग रहते हैं और फिर उस शहर में देखें, फिर ढेर सारे शहर, फिर एक मुल्क, फिर ढेर सारे हज़ारों मुल्क, किस तरह हर एक की आवाज़ सुन रहा है। ख्वाह कोई भी आवाज़ हो, आहिस्ता-आहिस्ता तुम उसे पुकारते हो, ऊँचे-ऊँचे पुकारते हो या पुकारते ना भी हो, वैसे ही इंसान आपस में बात कर रहा हो और दिल में एक ख़्वाहिश की हो या दिल में एक आरज़ू, वो उसको भी सुन लेता है। इसी तरह आप देखें कि आवाज़ें आपस में गलत-मलत नहीं होती और ज़ुबानों का इख्तिलाफ़, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। कोई चाइनीज़ में बात कर रहा है, कोई स्पेनिश में बात कर रहा है, कोई पंजाबी में बात कर रहा है। वो हर ज़ुबान को जानता है। उसने पैदा किया इंसान को। इन सब ज़ुबानों को पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है। कि हर लैंग्वेज को जो उसने अकल इस इंसान को दी, इल्म दिया, लैंग्वेज सिखाई, ज़ुबानें सिखाई, तो वो हर चीज़ को सुन रहा है। आप इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसे वो एक वक़्त में अल्लाह ताला, ये बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है। उसकी शान है, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है। ये है वो अज़ीम ज़ात जो एक वक़्त में हर लैंग्वेज, हर चीज़ उसको सुन रहा है, समझ रहा है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमें लगता है कि ये क्या बात हुई? मेरी दुआएँ नहीं सुनता अल्लाह ताला, मैंने उसको पुकारा, मेरी नहीं, वो हर चीज़ सुन रहा है, देख रहा है, वो बहुत अज़ीम ज़ात है। अगर आप नेक्स्ट देखिए, खालिक और मखलूक का बहुत फ़र्क है। अव्वल तो हम इस चीज़ को मैच ही नहीं कर सकते, मतलब लैसा कमिस्लिही शैइन, कि अल्लाह ताला के साथ कोई कंपैरिज़न नहीं है। लेकिन सिर्फ़ बात को समझने के लिए कि वो किस कदर अज़ीम ज़ात है, कि अल्लाह का सुनना इंसानों की तरह नहीं है। वो सुनकर सिर्फ़ खामोश नहीं रहता, बल्कि ये है वो ज़ात जो जवाब देता है, वो दुआ कबूल करता है, वो ज़रूरत पूरी करता है, वो इंसान को तसल्ली देता है, उसके हाल अहवाल उस सबको ठीक कर देता है। आप देखें कि अल्लाह ताला की ज़ात जो समी है, कि हम महदूद, इवन कि आप सोचें कि हम चूंटियाँ चल रही हैं, हमें नहीं पता क्या कह रही हैं, इवन कि उनकी आवाज़ तक हमें नहीं आ रही। जानवरों में सिर्फ़ जिनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, वो भी चिड़िया या कुछ, आप देखें उससे ऊँची आवाज़ में भी हमें सुनाई नहीं देती या समझ नहीं आती हल्की आवाज़।
آپ دیکھیں کہ یہ گویائی صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو دی تھی کہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، اور نہ صرف جانتے تھے، ہلکی آواز کو بھی وہ سن لیتے تھے، کہ وہ جو چونٹیوں نے کہا تھا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر تمہیں رون دے گا، تو یہ سن کے وہ تبسم انہوں نے فرمایا اور شکر ادا کیا کہ سوچیں کس قدر اللہ نے ان کو کوالٹیز دی تھی، اور یہ خاص اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی۔ دنیا میں ہم اس چیز کے نہیں ہیں کہ ہمیں آواز نہیں آتی، اور ہم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ لامحدود حد تک ایک ٹائم پہ کتنے میگا ہرٹز ہو آواز کا، اتنا بھی ساؤنڈ کا جو ہے نا، ہلکی ہو یا اونچی ہو، وہ بیک وقت سن رہا ہے۔ اور اب دیکھیں رمضان کی میں تو انسان بہت پکارتا ہے نا، بہت عبادت کرتا ہے، پھر اب دعائیں بھی کثرت سے کرتا ہے کہ ہاں یہ خاص ہی کوئی مہینہ ہے کہ شاید اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ دعائیں سنتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات سنتا ہے، اور وہ اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف جواب دیتا ہے، ضروریات پوری کرتا ہے، وہ ہمارے احساسات جذبات کو بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ایک میرا بندہ، میں نے اس کو مشکل میں ڈالا، لیکن آگے یہ کیسے رسپونڈ کرے، شکوہ تو نہیں کر رہا، زبان سے ایسے الفاظ تو نہیں نکال رہا، یا اگر نکال بھی رہا ہے تو اس کے علم میں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت بہت ہی عظیم ذات ہے اللہ کی، جو ساری آوازیں سن رہی ہے، ظاہر ہے، پوشیدہ ہے، نیکسٹ ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے لیے وہ شخص برابر ہے جو بات چھپا کر کہے اور وہ جو پکار کر کہے، جو رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مخفی نہیں ہے، ہر چیز آپ عبادت کریں، آپ اللہ سے پکاریں، اچھا آپ کی مشکل ہے، پریشانی ہے، وہ سن رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا نام ڈیٹیل میں کریں گے کہ وہ المجیب ہے، جواب کا، پکار کا جواب دیتا ہے، اور دعا قبول کرتا ہے نا، دعا سنتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ سن رہا ہے، لیکن آگے دعا کے درجے رکھے گئے ہیں کہ وہ یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا پھر کوئی بلا ٹل جاتی ہے، یا پھر وہ آخرت میں اس کا کوئی نعم و بدل دیا جاتا ہے کہ انسان کہے گا ہائے میری کوئی دعا نہ قبول کی جاتی، اس قدر مجھے جو ہے نا اس کا اتنا ریوارڈ ملا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ افضل عبادت ہے دعا، کہ دعا بہت عبادت کا نچوڑ ہے کہ آپ دعا میں اپنے رب کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے پکارا ہے، اس نے مجھے یاد کیا ہے، میں کیوں نہ اس کی دعا قبول کروں۔ لیکن کبھی کبھی ہمارے لیے بہتری نہیں ہوتی، اور ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے سننا ہی نہیں، میں بڑی گنہگار ہوں نا، یا اللہ میرے سے ناراض ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے ہیں۔ ہاں، غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، جو اس نے اپنے سارے دین میں بتایا ہمیں کہ کس کس کی دعا نہیں قبول کرتے، اور قیامت کے دن کن کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ دیکھیں گے نہ ان سے بات کریں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، وہ انسان کی حالت دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے کس کیفیت میں ہے، اور وہ پکار ہے، میرا بندہ مجھے پکارتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کے لیے وہ شخص برابر ہے جو بات چھپا کر کہے، اب آپ دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اور یا اونچی آواز میں پکار کر کہیں، وہ رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن میں روشن ہو، اس کے لیے ہر چیز برابر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا رات کو اندھیرا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو وہ تو جانتا ہے نا، اور وہ اس کو سنائی بھی دیتا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ تو اس کی ذات بہت عظیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ 28ویں پارے کے سٹارٹ میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں ساتھ ہی کمرے میں تھی، مجھے نہیں آئی آواز نہ سمجھ، پر وہ رب کی ذات، اتنی عظیم ذات، اس نے اس عورت کا شکوہ نہ صرف سنا بلکہ اس کو نوٹ قرآن میں مینشن کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ جو تھی شکایت وہ سنی، اور اس کا پھر ظاہر سلوشن بھی بتایا۔ اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے، کس قدر اپنے بندے سے وہ محبت کرتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ ہائے میں نے ایک بات کی ہے تو کس نے سنی ہوگی، میں تو کہہ کے تھک گئی ہوں۔ آپ لوگوں کو کہہ کے تھک جاتے ہیں اور وہ آگے سے جواب نہیں دیتے، آپ انہیں مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا خود ہی کر لو، مجھے کیا کہہ رہے ہو، میں نہیں دے سکتا۔ تو لیکن اب رب کی ذات، وہ سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، ضرورت پوری کرتا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ جہاں تم تین ہوتے ہو نا وہاں پہ چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ، تو آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ انسان حالانکہ بڑے بیڈ مینرز میں بات آتی ہے کہ دو لوگ بیٹھے، تین لوگ بیٹھے ہو، دو آپس میں بس ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور تیسرے کو نا اشارے کر رہے ہو یا کوئی بھی بات آپس میں کرو، تیسرے کو فیل ہو رہا ہو۔ تو آپ دیکھیں یہ مینرز ویسے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے، یہ ویسے بڑی بد اخلاقی ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا کہ تیسرا پتہ نہیں کس قدر بری کیفیت میں ہوگا، دیکھو شاید میرا ہی مذاق اڑا رہے ہیں۔
لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سکھاتے ہیں کہ اگر تم دو بھی آپس میں بات کر رہے ہو نا، یا تین ہو، تو چوتھا وہاں پہ میں ہوتا ہوں. اس طرح تم اگر چار ہو تو پانچواں میں ہوتا ہوں. تو کبھی یہ نہ سوچو کہ میں سنتا نہیں ہوں اور مجھے پتہ نہیں چلتا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، کسی کا مذاق اڑا رہے ہو، محفل میں کیا تمہاری نیت اور ارادہ ہے. میں تو اس کو بھی جانتا ہوں. تو کوئی سرگوشی ایسی نہیں جو لکھی نہ جا رہی ہو. اللہ ہر جگہ ساتھ ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے اور ہمارے احوال کو جان رہا ہوتا ہے. ایون صرف سننے کی حد تک نہیں ہے کہ اچھا میں نے منہ سے نکالا اللہ نے سن لیا، نہیں، کس نیت ارادے سے، کس احساس جذبات سے میں نے وہ بات کی تھی، اندر کیا چل رہا تھا. آپ دیکھیں منافقین کا پول کھول کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ یہ منافق ہیں، پکے جھوٹے ہیں، آپ ان کی مسجد کو نہ کرنا، آپ یہ نہ کرنا، یہ پکے جھوٹے ہیں. تو کیسے پتا چلا وہ پکے جھوٹے؟ وہ تو زبان سے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ اس نے پیدا کیا کس قدر. وہ سنتا ہے کہ دل سے کیا پکار آئی اور زبان سے انسان کیا کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے اور وہ سن رہا ہے کیا ہم بات کر رہے ہیں. تو کبھی کوئی یہ نہ سمجھے اچھا چلو جی کوئی بھی کمرے میں نہیں ہے اور میں جی کچھ بھی کر لوں اور بول لوں اور جو بھی بات کر لوں، کسی کو کیا پتا چلے گا. وہ رب کی ذات ہر چیز سن رہی ہے، ہر چیز نوٹ کر رہی ہے، چاہے میں آہستہ بولوں چاہے اونچا، دل میں کوئی گمان لاؤں یا زبان پہ اور یا عمل میں وہ چیز لے آؤں. تو کوئی سرگوشی ایسی نہیں جو لکھی نہ جاتی ہو. اللہ ہر جگہ ساتھ ہے اور قیامت کے دن ہر عمل اور بات کی خبر دے گا. وہ بتا دے گا کہ تم کس نیت سے کیا کرتے رہے تھے اور یہ تمہارا عمل ہے، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے. پکڑو اپنا نامہ اعمال اور اب کا جگہ پڑھو اپنا نامہ اعمال. اور قرآن میں آتا ہے کہ ہم روز جو نامہ اعمال ہے نا گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں، روز ہم اس میں نا چیزیں لکھتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے تم کس نیت سے تم نے صبر کیا، ہمت کی، روزہ رکھا، مشکل لگی لیکن اپنے رب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے کہ تم کس تکلیف میں تھے، بیمار تھے اور اللہ کو پکار رہے تھے اور کیا تمہارے پہ کیفیت تھی. تو کبھی انسان یہ نہ سوچے ہاں میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں نے اللہ کو پکارا، مشکل تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر عظیم ہے کہ وہ ایک ایک سسکی، ایک ایک آہٹ، ایک ایک آنسو، ہر چیز کو وہ سن رہی ہے کہ میرا بندہ پریشان ہے، مجھے پکارتا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ نیکسٹ کے دلوں کی دھڑکن بھی گواہ ہوتی ہے کہ اللہ کو صرف اونچی آواز نہیں سنائی دیتی بلکہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا کان، آنکھ، دل، ان سے سوال کیا جائے گا اور یہ ہمارے ہاتھ بولیں گے اور ہمارے اعضاء بولیں گے. ہم کہیں گے یہ کیسے پتہ چلتا ہے، ہمیں تو بولنے کا وہ نہیں، تو اعضاء کیسے بولیں گے؟ اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے کہ ابھی ہم دل میں کوئی بھی خیال لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ابھی نا نیکسٹ ٹائم میں اس کو سناؤں گی، یا نیکسٹ ٹائم میں یہ نہیں کر رہی یا میں یہ غلط کام کروں گی. تو آپ دیکھیں اللہ کی رحمت ہے کہ ہم نیت نہیں کرتے نا گناہ کی، صرف امیجن کرتے ہیں کہ چلو میں یہ کروں گی. اللہ تعالیٰ اس پہ سزا نہیں دیتے جب تک کہ وہ ہم اٹیمپٹ نہیں کر لیتے. لیکن اگر ہم نیکی کی نیت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پہ بھی انسان کو اجر دیتا ہے کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے. اور ہمارے دل میں ایک احساس آتا ہے، ایک خیال آتا ہے، اس کو بھی وہ جان لیتا ہے کہ اچھا نیکی کا خیال تھا یا برائی کا، اور کس نیت اور ارادے سے اس نے یہ سوچا اور کیا یہ چاہ رہا ہے آگے. تو اللہ کو صرف اونچی آواز ہی نہیں سنائی دیتی بلکہ وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. اسی لیے قرآن میں اکثر السمیع کے ساتھ العلیم کی بھی صفت ہے کہ بہت زیادہ جاننے والا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے. جیسے میں نے بتایا نا الا یعلم من خلق، سورۃ ملک میں آیت نمبر 14 میں آتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا. تو وہ جانتا ہے، وہ سن رہا ہے. انسان ہے جو کہتا ہے نہیں نہیں اللہ کیا کیا بتا، نیت اور ارادہ میرا کیا ہے. دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے نا نیت، ارادہ، ہمارا خیال، احساسات، جذبات، ہم کیا فیل کرتے ہیں، پوری سائیکالوجی وہ جانتا ہے. پوری سائیکالوجی بنائی ہے اور اسلام اتنا میچ کرتا ہے سائیکالوجی سے کہ کسی سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایموشنز رکھے اور وہ ہمارے ایک ایک ایموشن کو سمجھتا ہے. اور کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے اور ہمیں پھر بتایا ہے کہ کس کس چیز میں تمہارے لیے خوشی ہے، کس کس چیز میں تمہارے ہیپی ہارمونز نکلتے ہیں اور تم خوش ہوتے ہو. تو آپ سوچیں کس قدر وہ جانتا ہے. اور پھر ہم خوش ہوتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، خوشی میں الحمدللہ کہتے ہیں، شکر کے جذبات ادا کرتے ہیں. اس طرح ہم سیڈ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اب یہ کیا شکوے کرے گا یا کہ اللہ تعالیٰ وائی می، میرے ساتھ ہی آپ نے یہ کرنا تھا، میرے ساتھ میرا بچے کو ایسے کیوں کر دیا. تو وہ بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ کس کیفیت سے تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے، تم زبان پہ کیا الفاظ لے کے آ رہے ہو، یا پھر تمہیں کسی نے کچھ کہہ دیا تم آگے سے تم بہت ہی ایسا ابیوسو رسپونڈ تو نہیں کر رہے، اس کو ریئیکشن تو نہیں ایسا تمہارا نیگیٹو آ رہا.
تو وہ ہماری ہر حرکت نوٹ بھی کر رہا ہے. دیکھیے اسی لیے وہ سمیع کے ساتھ علیم ہے. آپ آیت کے اینڈ میں دیکھا کریں کہ جو اللہ کا نام آ رہا ہے وہ کس طرح خوبصورتی سے اس انسیڈنٹ کو ایکسپلین کر رہا ہے، اس حکم کو بتا رہا ہے. اچھا تم نے کر لیا ہے تو غفور الرحیم ہے، تم توبہ کر لو، اس کی رحمت ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے. اچھا تم یہ عمل کرو گے نا، مشکل عمل ہے اور لیکن وہ سمیع العلیم ہے، وہ جانتا ہے کس نیت ارادے سے تم نے کیا، اور وہ سن رہا ہے تمہارے کیا احساسات جذبات ہیں، کس طرح تم نے اس کو پکارا. تو آپ نیکسٹ دیکھیں کہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو، تم اس عظیم ذات کو پکار رہے ہو جس نے تمہیں ہی پیدا کیا، تمہارے احساسات جذبات کو پیدا کیا، اور تمہیں پیدا کیا تمہارے ساتھ جو ہے نا کائنات میں اتنی چیزیں پیدا کی. ایک ہم سنتے ہیں نا شور شرابہ، پرند چرند، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، دریاؤں کا بھی شور ہوتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں خاموشی کی بھی ایک آواز ہوتی ہے. یہ بات سمجھ آتی ہے. آپ دیکھیں گے خاموشی جو ہوتی ہے نا وہ بھی ایک میسج دے رہی ہوتی ہے، ایک پیغام پہنچا رہی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، وہ ذات اللہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ خوب سنتا اور انتہائی قریب ہے. قرآن میں آتا ہے قریب مجیب، کہ وہ بہت قریب ہے، اور قرآن میں آتا ہے وہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اور ہم اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے اس قدر قریب ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری بات سن رہا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے اکارڈنگلی وہ رسپونڈ کرتا ہے کہ جس میں بہتری ہو کہ وہ دعا قبول کر لیتا ہے، یا وہ معاملہ ایسا کر دیتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس بندے کو نے مجھے پکارا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے مجھے پکاریں تو کہہ دو میں قریب ہوں. نیکسٹ میں پکار کا جواب دیتا ہوں جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر آگے آیت میں فرماتے ہیں کہ پھر بندے کو چاہیے کہ وہ میری فرما بردار ہے نا، کہ کیوں نہیں میرا فرما بردار بنتا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہم نے العزیز نام اللہ تعالیٰ کا کیا تھا نا، اس میں ہم نے یہ چیز کور کی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو تقوی نصیب کرتا ہے، وہ بچتا ہے گناہوں سے، نیکی پہ جمتا ہے، اس کے دل کی کیفیت بہت اچھی ہے. رمضان کا مہینہ بھی تقویٰ کے حصول کا مہینہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچتے ہیں، ہم بھوک پہ کنٹرول رکھتے ہیں، نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ کس قدر فرما برداری کی وجہ سے اس کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے، اور اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، اسے ہر اس کے نام کے وسیلے سے پکارو، وہ سن رہا ہے، وہ سمیع ہے. تو آپ دیکھیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں، چاہے وہ مسلم ہے نان مسلم ہے، اس کی پکار سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے آیت میں آتا ہے نا کہ ان کو بھی تو چاہیے نا کہ مجھ پہ ایمان لائیں اور میری بات مانیں، یعنی کہ اللہ کی فرما برداری کریں. تو آپ دیکھیں قبولیت کے چانسز کتنے بڑھ جاتے ہیں. ایون آپ دیکھیں کہ استغفار کے اتنے فائدے بتائے جاتے ہیں کہ برکت ہے اور سارا کچھ ہے، کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ سوچیں کہ کس قدر انسان استغفار سے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں. تو لانے کی کیا کام ہے؟ پکا سچا ایمان لا کے اس کی فرما برداری میں زندگی گزارے. اس نے تو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، تو اس کو پکارے، اس سے دعائیں مانگے، اس سے کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہو گیا میرے ساتھ. آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اس قدر غم میں، اپنے ایک بیٹا کھو گیا، دوسرا بھی چلا گیا، تو کہہ رہے ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان، اور کہہ رہے ہیں انما اشکو بسی و حزنی اللہ، کہ میں غم کی فریاد کس سے کر رہا ہوں. وہ تم لوگوں تو بچے کہہ رہے ہیں بابا جی اب آپ کو غم جو ہے نا وہ بس مار ہی دے گا، اس قدر آپ غمگین ہو گئی ہیں کہ بس اب آپ کو اور کچھ نہیں آتا، سب روتے ہی رہتے ہیں. تو اب وہ مراد چیک کریں کہ کس طرح وہ بچے کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں میں تم سے تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو اس ذات سے ہی کہہ رہا ہوں نا جو سنتا ہے. تو میں اپنے غم اور حزن کی فریاد صرف اس سے کرتا ہوں. یہ ہے ایمان کی کیفیت. اور آپ دیکھیں لوگوں سے مانگ کے تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، وہ سنتے نہیں ہے، سن کے بھی جواب نہیں دیتے، جواب بھی دے تو ایسا جو ہے نا ٹکے کا جواب دیں گے کہ آپ کہیں گے غلطی کی اس کو پوچھ کے کہ یار میری ہیلپ کر دو، یا میری بات سنو، یہ ذرا ایک کین یو ڈو می اے فیور. تو کہتی ہے نہیں یار وہ ذرا آج نہیں پاسبل، پھر کسی دن، اور بات ٹل جاتی ہے. لیکن اللہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے جو کہ انسان اس کی نظروں میں ہے، کس دل کے احساسات جذبات سے وہ بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب، تو میں اس کے قریب ہوں، میں اس کی جواب دیتا ہوں، میں اس کی ضرورت پوری کرتا ہوں. میرا بندہ مجھے پکارے تو صحیح. تو غافل دل کی دعا نہیں سنتا، لیکن ایمان والے کی، اور جو غفلت میں نہیں رہتا، ایمان والی زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کی دعا سنتا ہے.
اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان سے مانگنا جو ہے نا وہ اللہ سے مانگنے سے بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ تو ہر پکار کا جواب دیتے ہیں، قدرت رکھتا ہے، وہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے. میرے بندے نے مجھے یاد رکھا، چلو مانگا ہی کچھ لیکن یاد تو رکھا نا. سبحان اللہ، کس قدر اس کی رحمت. اور 1/3 رات جب رہ جاتی ہے تو وہ نچلے آسمان دنیا پر آتے ہیں، کہتے ہیں کوئی پکارنے والا، اس کی پکار سنوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو بخش دوں. آج کے تو ویسے بڑی پیارے مہینے ہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ تو ہے بھی شہر الذکر اور شہر الدعا، کہ ذکر کے ذریعے، دعا کے ذریعے ویسے اس کو پکاریں. پاک پروردگار یہ مسئلے مسائل ہیں جو بھی ہیں زندگی میں، ایمان کی بہتری کی دعا کریں، مسلمانوں کی حفاظت کی، جان مال عزت، وہ پکار سنتا ہے، وہ سمیع ہے. لیکن انسان بات سنتے نہیں، سن لے تو کچھ کر سکتے نہیں، بار بار مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں کہ کیا باجی ہر وقت آپ کا ایک ہی کام ہے، مانگتی رہتی ہیں. یا کوئی کہہ دے بچہ بس کرو، اب کتنا لینا ہے، بس کرو اب اور نہیں ملے گا، کیسے ہم فوراً جھٹک کے انکار کر دیتے ہیں نا، نہیں ہم نہیں کر سکتے. پر وہ صبح شام دن رات اس کی رحمت ہے، فضل ہے، وہ دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اچھا، پھر دعا کی قبولیت نیکسٹ اس کی کنجی کیا ہے؟ کہ آپ اپنے رب کو پکاریں، وہ سنتا ہے. یہ اس پہ تو ہمیں یقین آ گیا، لیکن پکارنا کیسے ہے؟ یقین کے ساتھ، کہ جب انسان کو یہ علم ہو جائے کہ میری دعا سنی جا رہی ہے تو یقین پیدا ہوتا ہے. یہی یقین انسان کو پریشانیوں میں انسانوں کے محتاج ہونے سے بچاتا ہے. کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میری دعا سنی جا رہی ہے نا، تو وہ پھر کہتا ہے کہ اچھا میرا عمل بھی دیکھا جا رہا ہے، میری بات بھی میرا رب سنتا ہے. اس چیز کا احساس جو ہے نا وہ انسان کو اور موٹیویٹ کرتا ہے، اور اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ اب میری پریشانی دور ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا وہ پھر انسانوں کا محتاج نہیں رہتا، وہ اپنے رب کو پکارتا ہے کہ نہیں وہ سن رہا ہے دعا، وہ انشاءاللہ قبول کرے گا، اور اگر نہیں بھی کرے گا تو اس میں کوئی بہتری ہوگی. اسی طرح اپنے رب کو مخاطب کرنا کہ اللہ تو گواہ ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ میں کس پرابلم سے گزر رہی ہوں، میری کیا مشکل ہے، پریشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، میں انی قریب مجیب، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے جواب دیتا ہوں. تو آپ دیکھیں جواب کبھی کبھی انسان کو تسلی کی شکل میں ہوتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، وہ اللہ اپنے رب کو پکارتا ہے. آپ دیکھیں نماز کے بعد جب آپ روتے ہیں، دل کی سارا جو ہے نا کھول کے اللہ کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ کس کیفیت سے گزرے ہیں، لیکن بتا کے ایسے دل ہلکا ہو جاتا ہے نا. روتے ہیں آپ، ایسے لگتا ہے کہ بوجھل دل تھا ہلکا ہو گیا. ایک نیچرل پروسیس ہے ہیلنگ کا. تو وہ سن کے انسان کو تسلی بھی دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے. انسان کہتا ہے نہیں نہیں انشاءاللہ میں اس پہ صبر کر لوں گی، ہمت کر لوں گی، بس تھوڑا سا اور کر لو، تھوڑا سا اور ہمت کر لو. تو آپ دیکھیں کہ دعا اس یقین سے پکاریں کہ انشاءاللہ میری دعا پوری ہوگی، اور نہیں بھی ہوگی تو اس پہ بھی اللہ کی کوئی برکت اور رحمت ہوگی کہ وہ کوئی اس کو ٹال دے گا، یا کوئی مصیبت ڈال دے گا، اس کو آخرت میں اسٹور کر دے گا. تو یہی یقین انسان کو پریشانی میں جو ہے نا انسانوں کی محتاج ہونے سے بچاتا ہے. وہ اپنے رب کو ہی صرف پکارتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. پھر اس میں اب ہمارے لیے پریکٹیکلی کیا ہے نیکسٹ، کہ پکارنے کا طریقہ کیا ہو. کہ آپ اپنی دعا میں کہیں یا سمیع، اے سننے والے، اے وہ پروردگار جو بیک وقت ہر چیز سن رہا ہے، پاک پروردگار دعا کو اس پورے یقین کے ساتھ تو میری دعا بھی سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ میری دعا سن لے اور اسے قبول فرما اور مجھے جواب دے پاک پروردگار. کیوں؟ کیونکہ تو المجیب بھی ہے، جواب دیتا ہے. پھر ہمیں اس سے اپنے لیے پریکٹیکل کیا نکالنا ہے؟ اس نام کو اتنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز ہم ایک نام سمجھ رہے ہیں، اس کی صفت کو دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے نا کہ وہ ہر چیز نوٹ کر رہا ہے، اس لیے زبان سے کوئی ایسے الفاظ تکلیف دے، زبان سے غیبت، زبان سے گالی دینا، زبان کے جو ہے نا تکلیف دے الفاظ، جھوٹ بولنا، یہ سب کانشیسلی چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ہر چیز سن رہا ہے، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے. اور اپنی کانوں کی حفاظت کریں، چونکہ وہ ہمیں ہر وقت سن رہا ہے نا، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو سے ناپسند ہیں. آپ دیکھیں کہ غیبت ہے، چغلی ہے، حرام گفتگو ہے، موسیقی ہے، کان لگا کے تجسس سے سننا ہے کہ اس کمرے سے کیا آواز آ رہی ہے، ذرا میں تو سنوں نا اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں. تجسس نہیں، اللہ نے منع فرما دیا. تو آپ دیکھیں کان اللہ نے اس لیے تو نہیں دیا نا کہ لوگوں کی ٹو میں لگے رہو، اس نے سننے کو دیا اچھی باتیں سنو، کلام سنو، اور اچھی ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند بنو. کان کا مقصد یہ ہے سن کے سمجھ پیدا کرو قرآن کی سے، اور کتنی دنیا میں غور و فکر کرو. تو آپ دیکھیں کہ پھر مجھے غیبت نہیں کرنی، مجھے
چغلی نہیں کرنی، حرام گفتگو اور موسیقی نہیں سننی، اللہ کی نافرمانی کی باتیں نہیں سننی، نہ کرنی ہے، کیونکہ وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ پھر کیا سننا چاہیے؟ قرآن کی بات، نیکسٹ دل کھول کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا احکامات کو ایکسیپٹ کرنا۔ قرآن و سنت کی بات دل کے بوجھ سے نہیں بلکہ شوق سے سنیں۔ آج کل آپ لوگ دورہ قرآن سنتے ہوں گے یا خود بھی تلاوت کرتے ہوں گے ترجمے سے، تو دل کی گہرائی تک جائے، اچھا یہ حکم ہے، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی، چلو اب پچھلے سالوں سے یہ کام نہیں کیا تو یہ اب شروع کر دیتی ہوں۔ تو اللہ کی بات کو اس توجہ سے سنیں جس توجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعائیں سنیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک ٹو وے ریلیشن شپ ہے اور تعلق کا دو طرفہ ساتھ ہے۔ نیکسٹ کہ اللہ ہماری پکار سنتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے ریٹرن میں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان تو ہے الحمدللہ، ایمان کو پختہ کرنے کے لیے عمل اچھا کرنا ہے، فرما برداری میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ میں ہر وقت ہر حال میں سنتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بات پکار کو توجہ سے سنیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے احکامات کو جیسے سنتے ہیں آپ قرآن میں یا ریمائنڈر کے طور پہ آپ کو ملتا ہے تو اس کو عمل میں لے آئیں، کیونکہ یہ ٹو وے پروسیس ہے، ایک نہیں ہو سکتا، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی نا۔ تو نیکسٹ تعلق کا دو طرفہ جو اصول اللہ نے ہمیں بتایا نا کہ اللہ ہماری پکار سنتا ہے تو ہم نے اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کا حکم ماننا ہے، بے شک حکم مشکل لگ رہا ہو تو کوئی بات نہیں، میرے فائدے کے لیے ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے کس مشکل میں ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کو پکار ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر دے اس حکم پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر دے، مجھے مشکل لگ رہا ہے حجاب لینا، اللہ تعالیٰ مجھے مشکل لگ رہا ہے غیبت چھوڑنا۔ تو وہ سن رہا ہے دعا کہ دیکھو میرا بندہ حکم کی طرف آ رہا ہے، کہ میرے حکم ماننے کی طرف آ رہا ہے، تو میں کیوں نہ اس کی پکار سنوں۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، میں نے نوٹ کیا کہ ہم میجورٹی لوگوں کی باتوں میں وہ ہوتا ہے جو انسان کی سوچ ہوتی ہے نا، ہم دنیا بہت مانگتے ہیں، بے شک ہمیں دنیا آخرت کی بلائیاں دونوں مانگنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر وقت دنیا ہی مانگتے رہنا اور صرف دنیا مانگتے رہنا اور اس کے پیچھے لگے رہنا، تو یہ تو ہمارے مقصد سے ہٹا دے گا نا۔ تو اصل جو اطاعت اور فرما برداری میں سکون ہے نا، وہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے وہ پکار کو سننے کے لیے کہتا ہے کہ ایک جو ٹرم اور کنڈیشن ہے نا اس پہ تو فوکس کرو، کہ ایمان کے بعد اب فرما برداری کی طرف آؤ، عمل صالح کر دو۔ تو اللہ تو ہمیں ہر وقت ہر حال میں سنتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اس کی بات سننی چاہیے۔ بہت لاجیکل بات ہے، بڑی فیئر انف بات ہے کہ ہمیں بھی اس کی بات سننی چاہیے پوری توجہ اور اطاعت کے ساتھ۔ یہ ہے ہمارا رب السمیع، وہ ذات جو ہر چیز بیک وقت میں سن رہی ہے۔ کتنی قوموں کی زبانیں مختلف ہیں، آوازوں کے جو ہے نا اتار چڑھاؤ ہیں، آہستہ ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی چپ چپ کے پکار ہے، کوئی اونچا جو علی اعلان پکار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ساری باتیں سنتے ہیں کیونکہ وہ سمیع ہے اور اس کا جواب دیتے ہیں، انسان کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ وہ احساسات، جذبات ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں سنا، لیکن وہ ذات سن رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ تم کس کیفیت میں ہو۔ کبھی نہ بھی پکارو تو تمہارے دل کی کیفیت بھی وہ سنتا ہے، دل کی پکار بھی وہ جانتا ہے کیونکہ وہ سمیع ہے۔ تو یہ آج ہمارا خوبصورت نام تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس سے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے۔ جو ہم نے عمل کی بات سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کانوں سے وہ چیزیں نہیں سننی جو اللہ نے منع فرمائی ہیں، اس کے احکامات سن کے اس پر عمل کرنا ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ دوسرا، اپنے الفاظ پر غور و فکر کریں کہ میں کیا الفاظ ادا کرتی ہوں، کیونکہ وہ سمیع ہے نا، ہر چیز سن رہا ہے اور وہ اس کے اکارڈنگ رسپونڈ کرتا ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی ہمارا باعمل اور فرما برداری کرنا، باعمل مسلمان ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کی جو پریشانی غم ہے اس کو سن رہا ہے سمیع، اس کی نام کی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صحیح معرفت نصیب کرے اور ہم واقعی کانشیس ہو جائیں کیا سن رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا ہمارے دل کے احساسات جذبات ہیں۔ تو حق پہ معاملہ کریں، پازیٹیو رہیں، اچھی گفتگو کریں، اچھی باتیں سنیں اور اس نام سے اس کو پکاریں۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر معاملے میں سب سے پہلے اللہ ہی کی طرف رجوع کریں کہ وہ سمیع ہے۔ انسان سنتا ہے، کوئی نہیں آگے سے جواب دیتا، پر وہ ذات السمیع جو بیک وقت ہر چیز سن رہی ہے، کس نیت اور ارادے سے پکاری گیا، کس شوق اور طلب سے پکارا گیا، اس کو وہ جواب دیتا ہے، ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہ ایمان اسٹرانگ کر لینا انسان، تو آپ دیکھیں کہ کس قدر وہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دے گا، لوگوں کی منتیں کرنا، ان کی جی حضوری کرنا، کہ وہ السمیع ذات جو ہے، اتنی بڑی ذات جو سن رہی ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی لوگوں کو سنانے کی، لوگوں کے آگے دل کی وہ سارا محال رکھنے کی۔
اس کے آگے نہ رکھوں جس نے دعا بھی قبول کرنی ہے، مشکل بھی اسی نے آسان کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمیع ہے، سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں بہت برکت عطا کرے اور اس نام کے ذریعے ہماری زندگی میں خوبصورتی پیدا کرے، ہمیں فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔